अल्लदीना कहा, अल्लदीना वो लोग कहा, कालू कहा जिन्होंने लिखवारी में अपने भाइयों से, यानी कि ये मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई और इसके साथी जो है ख़ुद तो बीच में लड़ भी नहीं रहे, इस तरह दिल को ईमान को कमज़ोर करने वाली नफाक वाली बातें भी किए जा रहे, और ऊपर से क्या कह रहे हैं, जो जो जिहाद में चले गए और जिनको आर्जी शिकस्त का सामना करना पड़ा या जो शहीद हो गए तो उनके लिए भी बातें कर रहे, और लेकिन जिनको आर्जी शिकस्त का सामना करना पड़े उन्हें क्या कह रहे, उन्हें भी उनके लिए भी कह रहे हैं, और जो शहीद हो गए उनके लिए भी कि वक़ादू लौ अताउना मा कुतिलू, बैठे रहते, वक़ादू बैठ रहते यानी न जाते, अगर इताअत करते हमारी, मा कुतिलू ना कत्ल किए जाते। कैसे है, अल्लदीना कालू वो लोग जिन्होंने कहा अपने भाइयों से, वक़ादू और बैठे रहे खुद, यानी खुद हाँ बैठे रहते यानी ना जाते, लौ अताउना अगर हमारी इताअत करते तो मा कुतिलू ना कत्ल किए जाते। कुल अल्लाह फरमा रहे हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कह दीजिए कि फ़दरऊ अन अनफुसिकुमुल मौत, बस दूर कर लो ना अपने आप से मौत को अगर तुम सच्चे हो, यानी तुम्हें जब मौत आएगी तो जो वक़्त पूरा होता है, ला यस्तअखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून, एक घड़ी भी ना आगे होती है ना पीछे हो सकती है, अपने वक़्त पे कोई ना पैगम्बरी माने आ सकती है, ना बचपन ना जवानी ना बुढ़ापा ना औरत ना मर्द ना मुसलमान ना काफ़र, सब अपने वक़्त पे जाते हैं। तो अगर तुम ये कहते हो कि ये ना जाते तो कत्ल ना होते, शहीद ना होते, हमारी बात मान लेते, देखो गए हैं और शहीद हो गए, अब तो उनका वक़्त पूरा था, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें वो सुरखरुई अता फरमाई कि वक़्त तो वैसे ही पूरा था, शहादत की मौत नसीब फरमा दी। और अगर आप कहते हो कि ना जाते तो ज़िंदा रह जाते, तो फिर तुम्हें जब मौत आएगी तो रोकना ना अपने से मौत को, ना मरना। वला तहसबन्नल्लज़ीना, और न ख्याल, आगे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को तसल्ली दी जा रही है कि ये तुम्हारे ईमानों को कमज़ोर कर रहे हैं ऐसी बातें करके, जैसे हम भी क्या कह रहे थे, काश ऐसा ना होता, काश अभी आज बच्चा ना जाता, आज सफ़र ना करता, लोग कहते हैं मंगल को सफ़र ना करना, और मैंने इसे रोका था फिर भी मंगल को चला गया, मंगल कितना नौसत वाला दिन है, तभी मारा गया, तभी एक्सीडेंट हो गया। तो इस तरह की बातें हम कहते हैं, ये लव लफ़ज़ शैतान के दरवाज़ों को खोल देता है, मरता बंदा उसी वक़्त है जब उसकी मौत आती है, ना कोई बीमारी मारती है और न सेहतयाबी लंबी ज़िंदगी कर सकती है। तो जो शहीद हो गए सहाबा को अल्लाह बता रहे हैं कि इनकी बातों में ना आओ, वो नुकसान में नहीं गए, क्योंकि ये लोग कहते थे जो शहीद हो गए बड़े बदनसीब है, देखो रुक जाते न मारे जाते, तो अल्लाह फरमा रहे हैं वो बदनसीब नहीं है, बल्कि वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू, ना ख्याल करो उन लोगों को जो शहीद हो गए फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में, अमवाता, उनको मुर्दा ख्याल न करो, बल अहया, बल्कि वो ज़िंदा हैं, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, अपने रब के पास रिज़्क़ दिए जाते हैं, यानी वो तो बड़ी आला जगह पे चले गए, वो तो बड़े मज़े में हैं। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके बारे में फ़रमाया कि बल्कि वो ज़िंदा हैं। ये हयात बरज़खी तो सबको हासिल है, चाहे मोमन है चाहे काफ़र है, ये हमारा अक़ीदा है ना कि ज़ाहिरी बात है कब्र में जा कर के रूह वापस लौटेगी, वो ज़िंदा होगा तो तभी अज़ाब व जज़ा को महसूस करेगा, तभी तो उसे पता चलेगा सज़ा हो रही है या जज़ा हो रही है, और तभी तो सवालात पूछे जाएंगे। ये हयात बरज़खी तो सबको हासिल है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहीदों की ये शान बयान फरमाई, तो शहीदों को भी हयात बरज़खी, बरज़ख कहते हैं कब्र को, वो हासिल है, तो क्या मतलब इनकी क्या इम्तियाज़ है? तो ये है कि पहली बात समझें, एक होते हैं आम मुर्दे, एक होते हैं शुहादा, एक होते हैं अम्बिया, इनकी हयात में फ़र्क है। हयात जिनको मोमन या काफ़र हैं वो भी ज़िंदा होते हैं, जज़ा व सज़ा को महसूस करते हैं, जो हैं शुहादा वो इससे ऊपर दर्जे के हैं। ऊपर दर्जे की हयात क्या है कि
اللہ نے فرمایا کہ عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے غزوہ احد کے اندر بھائی شہید ہو گئے نا، تو اللہ رب العزت نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے جسم میں دے دیا، اور پھر وہ جنت کی نہروں سے اور جنت کے باغات سے رزق حاصل کرتے ہیں، اور جو وہاں قندیلیں لٹک رہی ہیں وہاں آ کر کے بیٹھتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ رب العزت نے ان کو بہت نوازا، اللہ رب العزت نے ان کو جنت کا رزق عطا فرمایا، جنت کی نعمتیں عطا فرمائی، تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو ہمارے سے، یعنی کہ جیسے منافق رلے ملے تھے بعد والے صحابہ کو ایمان کو کمزور کر رہے تھے، تو ان کے دل میں یہ آیا کہ بھائی ہماری یہ بات کیسے ان تک پہنچے کہ جو شہید ہو کر کے آتے مارے جاتے وہ ضائع نہیں ہوتے، اللہ ان کے ایمانوں کو ضائع نہیں کرتے، اور اللہ رب العزت تو بڑے مراتب عطا فرماتے ہیں ادھر، تو کس طرح ان کو بھی پتہ چلے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائی۔ تو یہ ایک ان کو حیات الگ حاصل کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ الگ شان کا انہیں رزق عطا فرماتے ہیں، ان کے یہ کہ پرندوں کے جسموں میں ان کی یعنی وہ روح کر دیتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ کیا کیا اللہ انہیں نوازتے ہیں یا کیا اللہ عطا فرماتے ہیں، کہ کیا امتیاز ہے ان کی حیات میں، لیکن یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی کچھ چیزوں کو اللہ ظاہر فرما دیتے ہیں، جیسے جو شہداء ہوتے ہیں جن کی شہادت کو اللہ قبول فرماتے ہیں، ان کی جسم کو مٹی نہیں کھاتی، وہ اسی طرح کتنے واقعات ایسے ظاہر ہوئے کہ وہ ان کا خون اسی طرح رس رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ ان کا کفن تک، خیر شہداء کو تو اسی وردی میں یا جس میں کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر کے انبیاء کی حیات ہے، ان کی وہ شہداء سے بھی بڑھ کے ہے۔ وہ کیسے ہے کہ دیکھیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجات تھیں ازواج مطہرات، وہ امت کی کیا تھی؟ مائیں، امت کی مائیں ہیں، تو ویسے بھی ان سے وہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا جو بھی انبیاء ہیں ان کی وراثت بھی تقسیم نہیں ہوتی، اور ان کی بیویوں سے کوئی شادی بھی نہیں کر سکتا، یہ ان کی زندگی ہے، یعنی یہ ہے کہ یہاں سے منتقل ہو گئے گویا کہ، ورنہ یہ جو احکامات کا سلسلہ ہے، جیسے ان کی بیویاں شادی نہیں کر سکتی، جیسے ان کی وراثت میں تقسیم نہیں ہو سکتی، یہ ویسا ہی ہے، یہ مطلب زیادہ امتیاز ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل جو ہے کہ ہم کہیں کہ زندہ موجود ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے، وہ اپنی قبر میں زندہ ہیں، وہ اپنے قبر میں حیات ہیں، اور جو وہاں سلام کرتا ہے اس کا سلام آپ سنتے ہیں، اور جو دور سے کرتا ہے وہ پہنچایا جاتا ہے۔ جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی آیت میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی بہت سارے جو اب عقائد چل رہے ہیں، اور ربیع الاول میں بہت کچھ کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں زیادہ تو نہیں کہہ رہی، لیکن اتنا کہ ایک شعر کی صورت میں ہی میں بات بتا دیتی ہوں کہ تعصی الرسول وانت تظہر حبہ، تو رسول کی نافرمانی کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرے، ھذا لعمری فی الفعال بدیع، میری اللہ کی قسم جو ہے یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، کیونکہ قاعدہ کلیہ کیا ہے، اگر تو ان سے محبت کر رہا ہوتا تو ان کا مطیع ہوتا، کیونکہ قاعدہ کلیہ کیا ہے، ان المحب لمن یحب مطیع، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا مطیع ضرور ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ محبت بھی کر رہا اور اطاعت نہ کرو، اطاعت کے بغیر محبت قابل قبول ہے ہی نہیں۔ تو ہم وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، جس کا حال حال مصطفیٰ، جس کا قال قال مصطفیٰ، کہ جس کا قول و فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے، اتباع کر رہا ہے، تو اصل میں وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ تو بہرحال ہم پڑھ رہے تھے
یہ شہداء کے بارے میں کہ فرحین وہ خوش ہوتے ہیں بما آتاہم اللہ جو کچھ عطا کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے من فضل ہی اپنے فضل سے ویستبشرون اور خوش ہو رہے ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں بالذین ان لوگوں کے بارے میں بھی لم یلحقوا بہم جو ابھی تک ان سے ملے نہیں من خلفہم ان کے پیچھے سے، یعنی جو ابھی زندہ ہیں جو ابھی شہید نہیں ہوئے ان کے بارے میں بھی خوش ہو رہے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح شہید ہو کر کے آئیں گے، وہ بھی ایسے ہی اعمال صالحہ والی زندگی لے کر کے آئیں گے، تو اللہ جیسے اللہ نے ہمیں نوازا ہے ان کو بھی نوازیں گے، جس طرح آج ہمارے پہ کوئی خوف کوئی غم نہیں ہے، جب وہی یہی اعمال اور یہی شہادت لے کر کے آئیں گے تو اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ کہ نہیں کوئی خوف ہوگا ان پہ اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یستبشرون وہ خوشیاں منا رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں بنعمت اللہ و فضل جو بنعمت من اللہ جو نعمت ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور اس بات پہ بھی یہ کہ لا یضیع اجر المؤمنین نہیں ضائع کرتے اللہ رب العزت اجر ایمان والوں کا، کہ جو شہادت کا تمغہ لے کے آتے ہیں جو اعمال صالحہ لے کے آتے ہیں جو شریعت والی زندگی گزارتے ہیں کبھی بھی اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتے۔ وہاں انہوں نے مشاہدہ کر لیا نا، جو انہوں نے کہا جو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اللہ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا، اور ہم آج قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ شہید ہوئے، اللہ نے انہیں نوازا، وہ خوش ہوئے، اور بعد والوں کے لیے بھی یہی طمع رکھتے ہیں کہ وہ بھی انہی اعمال کے ساتھ آئیں گے اور یہی جزا پائیں گے۔ ڈوب کر مرنے والا جو ہے یہ شہید ہے، جی روایات ملتی ہیں جی، اور اس میں اب جیسے یہ ہوا ہے تو اس میں اتنے لوگ جو ڈوب کر گئے ہیں چلے گئے ہیں وہ شہید کہلائیں گے، تو اس میں ایمان والے ہوں گے وہ شہید نہیں، ایمان والے ظاہر ایمان کے بغیر جو ہے نا، جیسے ایک روایت ہے یہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ ایک وہ نکلے گا لشکر اور پھر دھس جائے گا، تو قیامت والے دن وہ اپنی اپنی نیتوں پہ اٹھیں گے اور اپنے اپنے اعمال پہ، کہ وہ جو مومن تھے وہ ایمان کی حالت میں اور جو کافر تھے وہ کفر کی حالت میں اٹھیں گے۔ تو ایمان تو اصل ہے نا، ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ آگے پڑھیں یا الذین استجابوا للہ والرسول، الذین وہ لوگ جنہوں نے فرمانبرداری سے جواب دیا، جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمانبرداری کی، جواب دیا، قبول کیا، من بعد ما اصابہم القرح بعد اس کے جو پہنچ چکا ان کو زخم، یعنی وہ زخمی تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر بھی جب انہیں آواز لگائی گئی نا تو وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ چلے گئے جہاد کے لیے۔ اب یہ بات سمجھیے گا جو یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ ایسا ہوا تھا کہ جب عارضی شکست کا سامنا کرنا پڑا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پہنچی اور میدان جہاد سے بھی چلے گئے، اور پھر جب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید نہیں ہوئے، اور سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین واپس میدان جنگ میں اکٹھے ہو گئے، اور پھر یہ ہے کہ حالانکہ کافروں کا پلہ بھاری تھا اس وقت، لیکن بالکل فتح ملتے ملتے خود بخود وہ میدان جہاد سے چلے گئے، اور جب چلے گئے اور مسلمانوں کو الحمدللہ فتح ملی، تو پھر اس وقت جب راستے میں جا رہے تھے نا، پھر اس وقت ابو سفیان بھی اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، سارے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ کیا ہوا، ہم تو جیت رہے تھے، ہمیں تو فتح مل رہی تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مغلوب تھے، تو ہم میدان جنگ سے آ کیوں گئے؟ تو پھر واپس انہوں نے ارادہ کیا کہ ہمیں تو واپس جانا چاہیے، وہ زخموں سے بھی چور ہیں، وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی میں بھی مبتلا ہیں، تو ہمیں واپس جانا چاہیے، ہمیں فتح مل رہی تھی، ہم کیوں آئے؟ تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں رعب پیدا فرما دیا، جس کا ہم پیچھے بھی پڑھ کر کے آئے ہیں، تو وہ واپس نہ جا سکے، لیکن انہوں نے ایک چال چلی کہ جو مسافر جا رہے تھے نا مدینہ کی طرف،
تو وہاں پہ انہوں نے ان سے کہا کہ جا کے مسلمانوں سے کہہ دینا کہ کفار واپس لوٹ رہے ہیں بڑے ساز و سامان کے ساتھ، تاکہ وہ ان کے دل میں ڈر پیدا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آتا ہے کہ آواز دی اور یہ فرمایا کہ جو کل کے مارکے میں 7 شامل تھے وہ چلے۔ تو 200 مجاہدین جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھڑے ہوئے۔ اور ایک روایت میں صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون شریک ہوگا اس غزوے کے لیے، ہم نے پیچھے جانا ہے۔ تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اٹھ کھڑے ہوئے، جو زخموں سے چور تھے، چلا بھی نہیں جا رہا تھا، ایک دوسرے کے سہارے پہ چل رہے تھے، لیکن 70 مجاہدین کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ کے ساتھ حمراء الاسد ایک جگہ کا نام تھا، وہاں تک تشریف لے کر کے گئے۔ اور اس غزوے کو غزوہ حمراء الاسد کہتے ہیں، جو غزوہ احد کے بعد ہوا، جس میں جنگ نہیں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے پیچھے گئے۔ تو جو کافروں نے کہا تھا کہ جا کے مسلمانوں کو یہ بات کہہ دینا، وہ نعیم بن مسعود آدمی کا نام ہے، اس نے آ کر کے، نام یاد رکھنا کیوں ضروری ہے کہ یہاں اللہ رب العزت نے اگلی آیت کے اندر اس کو شیطان کہا کہ عملی لحاظ سے یہ شیطان ہے کافروں کا۔ تو اس نے آ کر کے مسلمانوں سے کہا کہ وہ تو واپس آ رہے ہیں۔ تو جب اس نے آ کر کے یہ بات کہی تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان اور بڑھ گیا۔ پہلے بھی تھوڑی اجتہادی غلطی ہو گئی تھی، لیکن جسمانی لحاظ سے بالکل چور چور تھے، لیکن ایمان بہت جذبے والا ایمان تھا کہ ایسی حالت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور جب آ کے خبر بھی دی گئی کہ وہ آ رہے ہیں تو اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب مومن بنے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی اور ایمان لائے اور بیعت کی، اسی وقت ان کا ایمان کامل تھا۔ اسی وقت جو ہے انہوں نے یہ دل میں سوچ لیا تھا کہ یہ راستہ بہت خطرے والا راستہ ہے، اس میں مشکلات آئیں گی، اس کے میں رکاوٹیں آئیں گی، ہمارے راستے روکے جائیں گے، ہماری تحریک کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اللہ ہمارے معاون ہیں، اللہ ہمارے کارساز ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے ساتھ ہے، ہم ناکام کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہ ان کا ایمان تھا کہ ہم ناکام کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ جو غزوہ احد میں غلطی ہوئی وہ اجتہادی غلطی ہوئی، وہ رائے کا اختلاف ہو گیا تھا۔ اللہ نے آگے ان کی شانیں بیان فرمائی ہیں اور اللہ نے ان کی معافی کا اعلان کیا، تو پھر یہ چل پڑے۔ اور دوسری طرف کیا ہوا کہ معبد خزائی، جو قبیلہ خزاع کا ایک بندہ، جو مسلمان تو نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف جو قبیلہ تھا اس کا تھا، تو اس نے ابو سفیان کو جب دیکھا کہ ایسی باتیں کر رہا ہے کہ ہمیں واپس جانا چاہیے، تو اس نے صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایمان والوں کا خوف ان کے دلوں میں ڈالا۔ اس نے کہا کہ تم کدھر جانے کی تیاری کر رہے ہو؟ میں تو ابھی حمراء الاسد کے جگہ جو ہے وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بڑے سامان وغیرہ کے ساتھ دے کر کے آئے ہوں، وہ تو آپ کے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، دل میں رعب پیدا ہوا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا، جس نے ایک ذرا سی بھی اچھی بات کہی، اور جس نے بری بات کی اس کا بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ تو یہ ایمان اور ایمان والوں کا دل سے یا زبان کے ایک لفظ سے بھی ساتھ دے لینا، یہ بہت بڑی طاقت ہے، اور مخالفت کر جانا یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ آج بھی کتنے علماء پہ بہت باتیں کسی جا رہی ہیں، ہم جانتے بھی نہیں، اور بہت کچھ بولے جا رہے ہیں۔ حالانکہ 2 باتوں کے بارے میں اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے، ایک سود کے معاملے میں، ایک جس نے میرے ولی کو اذیت پہنچائی، اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ پورے قرآن و حدیث میں دیکھیں نا تو 2 جگہ پہ اعلان جنگ ہے، ایک سودی کے لیے اور ایک جس نے ولی کو اذیت پہنچائی۔ اچھا، ہم پڑھ رہے تھے کہ زخم پہنچنے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ لبیک کہا، فرمانبرداری کی، فرمانبرداری سے جواب دیا اور چل پڑے۔ یہاں
آواज़ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، لیکن یہ اللہ اور رسول کہا جا رہا ہے۔ تو یہی بات جو ہم پہلے سمجھ آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثواب دید پہ جو بات چھوڑی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں اعلان کیا لے کے چلے، وہ بات نبی کی بات اللہ کی بات ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو یہ ہے کہ جو صرف قاصد سمجھتے ہیں ان کے لیے یہی آیت کافی ہے کہ رسول کی پکار کو اللہ نے اللہ اور رسول کی پکار کہا۔ للذین احسنوا منہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں جو احسان کیا ان میں سے اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم ہے۔ اللہ رب العزت صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں، یہاں دو صفات بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ انہوں نے لبیک کہا، الذین استجابوا۔ دوسری صفت کیا بیان کی کہ وہ احسان والے ہیں۔ تیسری صفت کیا بیان کی؟ وہ تقوی والے ہیں۔ اب احسان کیسے ہوتا ہے؟ احسان ایک حدیث جبرائیل آپ نے سنی ہوگی، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھے، سامنے جیسے شاگرد بیٹھتا ہے دو زانو ہو کر کے، تو کچھ سوالات کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے۔ ان میں ایک سوال تھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر سوال کیا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا نا، قرآن شریف میں جہاں احسنو احسان، جی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ احسان والے ہیں۔ کس والے ہیں؟ احسان۔ احسان والا کون ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی کیا تعریف فرمائی؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ بہت بڑی بات ہے، غور سے توجہ سے سنیے گا یہ جملہ احسان کا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی ایسے عبادت کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو یہ کیفیت ضرور ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم جب نماز پڑھیں، اعمال کریں، بجائے اس کے کہ مجھے فلاں دیکھ رہا ہے، ہم عبادت کو درست کر لیں، ہم عبادت کو لمبا کر لیں، ہم اپنی عبادت میں روح پیدا کریں یہ سوچ کر کے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عبادت کر ایسے اللہ کی کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی تو یہ کیفیت پیدا کر کہ تجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب بھی ہم کوئی عبادت کریں، اپنی عبادت میں صرف یہ خیال ڈال کر کے روح پیدا کر لیں، یقین کریں ہم بھی احسان کی صف میں احسان والوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ اور تقوی کے بارے میں تو ہم بہت بار پڑھ چکے ہیں کہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ گناہ کو چھوڑ دینے کا نام ہے، اور اعمال صالحہ والی زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے۔ اور کہیں تقوی کو صرف گناہ کو چھوڑ دینے کے لیے استعمال، پرہیزگاری والی زندگی، یعنی خلاف شرع نہ چلے، بس تقوی کا یہ مفہوم ہے۔ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ الذین قال لهم الناس، سارے صحابہ ایسے تھے احسان والے، تقوی والے، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ لبیک کہنے والے۔ اللہ یہ تینوں صفات ہمارے میں بھی پیدا فرما دیں۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ قالا، جب کہا، لہم الناس، ان کے لیے لوگوں نے، ان الناس قد جمعوا، یہ بے شک لوگ تحقیق جمع ہو گئے ہیں، لکم تمہارے لیے، فخشوہم، پس تم ڈرو ان سے۔ تو انہوں نے کہا لوگ آپ واپس آ رہے ہیں، وہ کفار مکہ والے واپس آ رہے ہیں جنگ کرنے، تو تم ان سے ڈرو۔ تو فزادتہم ایمانا، پس ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ جب مصیبتیں، جب تکلیفیں آتی ہیں نا، اس وقت ہم اللہ کی طرف اپنی توجہ بڑھا لیتے ہیں نا، یہ ہے فزادتہم ایمانا، کہ ہمیں جب کوئی کسی بھی تکلیف کا کسی وقت میں سامنا کرنا پڑتا ہے، مخالفین کا، حاسدین کا، کسی ظاہری مصیبت، کوئی جسمانی مصیبت، تکلیف، اس وقت جب ہماری نظر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے نا، ایمان بڑھ جاتا ہے کہ اللہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز ایمان کو بڑھاتی ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ یہ جو ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب ولی بننا مشکل نہیں ہے،
بہت کڑا وقت گزر رہا ہے نا، صرف تو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ پہلے لوگ بڑے بڑے مجاہدے کرتے تھے، لمبے سفر کرتے تھے، کتنا وہ مشقتوں والے کام کرتے تھے، اب صرف اتنا کام کر لیں تو آپ اللہ کے ولی ہیں کہ اندر اندر اللہ سے باتیں کریں، اندر اندر دکھ ہو تو یا اللہ کے سامنے، نعمت ملے تو اللہ کے آگے سجدہ شکر۔ یہ کیفیت اگر ہمیں نصیب ہو گئی نا تو ہم اولیاء اللہ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں صرف اولیاء اللہ وہ ہیں جو مرد حضرات ہیں، جو اکابرین ہیں، ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چل سکتے ہیں، یہ ایمانی کیفیات پیدا کر کے کہ دکھ ملے تو اللہ، بچہ جیسے نا ذرا سا کہیں بھی تکلیف پہنچے، ماں نظر بھی نہیں آ رہی لیکن امی کو ہی پکارتا ہے اور کہتا ہے میں بتاؤں گا، سہارا ہو جاتا ہے، اس کی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہماری تکلیف رفع ہو جانی چاہیے جب ہماری نظر اللہ پہ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وقالو، انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہمیں اللہ تعالیٰ اور بہترین کارساز ہے ہمارا۔ یہ جملہ کہا انہوں نے، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، یہ اللہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا وظیفہ تکلیفوں کے دور ہونے کا، غموں سے نجات کا، مسائل کے حل کا، یہ وظیفہ اللہ کا بتایا ہوا۔ اللہ صحابہ نے پڑھا نا، اللہ نے تعریف کی کہ انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہمیں۔ تو یہ مجرب ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ 1000 بار، 1000 کی تعداد، یعنی پورے ایمان و یقین کے ساتھ اول آخر درود شریف پڑھ کر کے یہ وظیفہ کسی بھی مشکل کے لیے کریں، اللہ ضرور مشکلات سے نجات دیں گے، کیونکہ اللہ نے اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کے نعمت اور فضل کو لے۔ ہر بندہ جو یہ وظیفہ پڑھے گا ضرور وہ اللہ اور فضل، اللہ کے فضل اور نعمت کو لے کے لوٹے گا انشاءاللہ۔ تو یہ اس کی بس تھوڑی سی میں بات بتاتی ہوں کہ ایک عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 بندے آئے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کا کوئی جھگڑا تھا یا کوئی بات تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فیصلہ فرمایا۔ جب فیصلہ فرمایا تھا، جس کے خلاف فیصلہ تھا نا، یعنی اس کے حق میں نہیں تھا، اس کے خلاف تھا، کیونکہ وہ اس کا حق ہی نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا۔ جس کے خلاف تھا اس نے فیصلہ تو سکون سے سنا، لیکن جب جانے لگا تو کہا حسبی اللہ نعم الوکیل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دوبارہ بلاؤ، اس کو دوبارہ بلاؤ۔ جب دوبارہ بلایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ ہاتھ پاؤں توڑ کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ جو ذرائع و اسباب ہیں ان کو اختیار کرے اور پھر عاجز ہو جائے تو حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ توکل اس چیز کا نام ہے، یعنی کہ اسباب اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسباب کو اختیار نہ کرنا اللہ کی ناراضگی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ جنہوں نے اسباب چھوڑ کر کے اللہ پہ بھروسہ رکھا وہ ان کی مجذوبانہ کیفیات تھیں، قابل اتباع نہیں تھیں۔ قابل اتباع نبی کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، وہ ان کی اپنی مجذوبانہ کیفیات تھیں، وہ کشف و الہام تھا، اللہ نے انہیں نوازا۔ تو یہ نہیں ہے کہ کسی نے اسی طرح چھلانگ لگا دی تو ہم بھی پیچھے چھلانگ لگا دیں، ایسا نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، ان کا مجذوبانہ انداز ہے۔ یہ اللہ رب العزت، یہ آیت یہاں ختم ہوگی، تھوڑی سی بات سمجھ لے۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، پس لوٹے وہ اللہ تعالیٰ کے نعمت اور فضل کو لے کے۔ نعمت یعنی کوئی جنگ نہیں کرنی پڑی، کچھ بھی نہیں، اور اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی، اس کو غزوہ حمراء الاسد کہتے ہیں۔ اور پھر فضل کیا کہ وہاں ہی انہیں تجارت کا موقع ملا، انہوں نے تجارت کی، اللہ نے بہت بڑا نفع عطا فرمایا۔ لم یمسسہم سوء، کوئی انہیں ذرا سا بھی کوئی گزند نہیں پہنچی، کوئی برائی نہیں پہنچی۔ واتبعوا رضوان اللہ، سب سے بڑی بات انہیں کیا ملی کہ اتباع کیا انہوں نے اللہ رب العزت کی خوشنودی کا، کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے نظریہ رکھ کر کے گئے، اللہ نے نعمت بھی دی کہ کامیاب ہو گئے، فتح مل گئی، اور اللہ نے فضل بھی دیا اور تجارت میں بھی کامیاب نفع ملا۔ واللہ ذو فضل عظیم،
اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں. پتہ چلا کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو لے کے نکلے نا، اللہ دنیا بھی دیتے ہیں، اللہ آخرت بھی دیتے ہیں. یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا خیال ہو. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، بے شک یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے تم کو اپنے دوستوں سے. یہ جو نعیم بن مسعود نے جا کے بتایا تھا نا کہ وہ آ رہے، اللہ نے اسے کیا کہا؟ یہ شیطان ہے. عملی طور پہ یہ شیطان ہے، تمہیں اپنے کافروں سے ڈرا رہا ہے. فلا تخافوہم، تم ان سے کبھی بھی نہ ڈرنا. وخافون ان کنتم مؤمنین، اور مجھ سے ڈرنا اگر تم ایمان والے ہو. یعنی ایمان و یقین کی جو لوازمات ہیں نا وہ سارے تمہارے میں موجود ہیں، تو تم کبھی بھی ان کے ڈرانے سے نہیں ڈرو گے، تم اللہ سے ڈرو گے. تو اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ سے ڈرنا جو ہے یہ رونے دھونے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے. کیونکہ جس طرح نعمت کی زینت کیا ہے؟ شکر. مصیبت کی زینت کیا ہے؟ صبر. نماز کی زینت کیا ہے؟ خشوع و خضوع. اسی طرح خوف کی زینت ہے گناہ کو چھوڑ دینا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.